मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से एक ख़ास बात को मैं एक टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से कुछ चीज़ों को हम देख रहे हैं, चल रहे हैं और मुख्तलिफ चर्चिज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक जो मसला मेरे सामने, मुझे जो मसला लगता है, जो प्रॉब्लम लगती है, उसको मैं आज आपके साथ बात शेयर करने को हूँ। ख़ास एक बात है कि जब हम चर्चिज़ में जाते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, तो दो चीज़ें बड़ी ख़ास नज़र आती हैं। एक तो लोगों में मिशन परस्ती का जुनून बहुत ज़्यादा नज़र आता है हमें, और दूसरा ज़ात परस्ती। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आज अगर हम मुल्क पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो कंडीशन देखते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है जो हम में मौजूद है इस वक्त, उसकी शायद यही एक बड़ी वजह है कि हमारी इस जहानत ने हमें कॉर्नर करके रख दिया, हमें हमारी सोचों को महदूद कर दिया है। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि ये वो वक्त नहीं है कि हम दीवारें खड़ी करें, बल्कि आज जो कंडीशन है जहाँ पर आके हम खड़े हो चुके हैं, जहाँ पे कलीसिया पाकिस्तान मसीह कम्युनिटी की जो कंडीशन है, उसके मुताबिक हमें मिशन परस्ती की और ज़ात परस्ती की दीवारों को गिराना होगा। अगर आज हमने होश के नाखून ना लिए, तो आने वाला जो वक्त है वो, जहाँ तक मैं जिस हिसाब से देखता हूँ कि वो वक्त जो है कि वो बहुत भयानक किस्म का नज़र आ रहा है। क्योंकि हम अगर किसी इलाके में देखते हैं तो सबसे बड़ी बात ये नज़र आती है कि जी मैं फ़लाने मिशन का हूँ, मैं फ़लाने मिशन का हूँ, हम फ़लाने चर्च के हैं, हम फ़लाने चर्च के हैं। कलीसिया पाकिस्तान याद रखें कि हम सब मसीह हैं, हम सब यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम सब एक खुदा को मानने वाले लोग हैं, हम सब यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानने वाले कौम हैं। तो फिर हमें एक ऐसा वाक़या बाइबल मुक़द्दस में से भी एक वक्त है कि जब नज़र आता है कि जब पौलुस रसूल को इस बात पे ज़ोर दे के कलीसिया को समझाना पड़ा। अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसके 3 बाब में और उसकी 5वीं आयत में खुदा के कलाम में देखें, तो खुदा के कलाम में लिखा है, कोई अप्लूस क्या चीज़ है और पौलुस क्या, खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अप्लूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। पास ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक ही हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफ़िक पाएगा। मेरे अजीज़ों, इस बात को जब हम गौर से देखते हैं, गौर से पढ़ते हैं, तो हमें जो, अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे आप चले जाएं, तो यहाँ पे हमें पूरा एक खाका नज़र आता है कि कलीसिया की कंडीशन क्या थी, जो कलीसिया है वो कितने हिस्सों में बढ़ चुकी थी, उसके नज़रियात क्या थे। और जहाँ पर जिस कौम में, जिस कबीले में, जिस घर में, ख़ानदान में आपने जिसको शिकस्त देनी है, आप उसमें तफरीके डाल दें, वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। और आज पाकिस्तान में जो मसीह कम्युनिटी है, उसकी ख़ास बड़ी वजह ये है क्योंकि हमने यहाँ पे मिशन परस्ती को इतना प्रवान चढ़ाया कि यहाँ पे मिशन परस्ती की जगह पे हमारे अंदर खुदा परस्ती होनी चाहिए थी। ज़ात परस्ती की जगह पर हमें मोहब्बत परस्ती होना चाहिए थी। हमने दोनों को रिजेक्ट किया और दोनों मनफी पॉइंट को सामने लेकर आए। अब जब हम मिशन पे बात करते हैं, तो मैं अक्सर अपने जो साथी हैं, जो मेरे साथ दोस्त हैं, जो सीखने वाले लोग हैं भाई, जब हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि आप जितनी डिनोमिनेशन को जानते हैं, आप उनकी 2 अच्छाइयाँ लिखें, 2 कमज़ोरियाँ लिखें। जो ऐसी बातें जो आपको लगता है कि ये बातें इनमें नहीं होनी चाहिए, आप उनको लिखें। जो आप समझते ये मनफी पॉइंट है, आप उनको लिखें।
تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب جو منفی پوائنٹ ہیں آپ ان کو پھاڑ کر پھینک دیں، اور جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس چرچ میں یا اس ادارے میں اچھی ہے، آپ اس کو اپنائیں، اس کو فالو کریں۔ میرے عزیزوں، میری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک اور میسیج میں بھی اس بات کو ریکارڈ کیا ہے۔ میں اکثر چرچز میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی کنڈیشن کو تو پتہ چلتا ہے یہ فلانے چرچ کا ممبر ہے، یہ چرچ کی تعلیم ایسی ہے، یہ چرچ کے لوگ ایسے ہیں، یہ چرچ کا پاسبان ایسا ہے، تو یہ ہمیں ایک گنجل سی نظر آتی ہے جو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے چرچ کے جو مبشر ہیں وہ کہاں پر ہیں، کیونکہ مبشر کا کام یہ ہے کہ وہ مبشر، میں اکثر یہ کہتا ہوں مبشر ایز اے ایمبولینس، جیسا کہ خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نیک سامری کی تمثیل نظر آتی ہے۔ نیک سامری جب ایک راہ سے گزر رہا ہے تو ایک شخص ہے وہاں پہ، وہ ڈاکوؤں نے اسے گھائل کیا ہے اور ادموا چھوڑ کے چلے گئے، اور وہاں سے ایک کہن گزرا، اس نے دیکھا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لاوی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا اور وہ بھی چلا گیا۔ وہاں سے ایک سامری گزرا، اور سامری نے اس شخص کو دیکھا، اور سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بے ہوش پڑا ہے، ادموا پڑا ہوا ہے، تو یہ زخمی ہے۔ تو سامری نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس کے زخموں پر تیل ملا، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے اس پہ اپنی چادر ڈالی، کیونکہ وہ جس بھی کنڈیشن میں تھا اسے اس کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد اس نے اسے اٹھایا اور اپنی سواری پہ سوار کیا، اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مبشر ایز اے نیک سامری کی تمثیل ہے۔ مبشر کا کام فرسٹ ٹریٹمنٹ دینا ہے، نہ کہ اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اگر خدا نے آپ میں اور مجھ میں مبشرانہ خدمت رکھی ہے تو ہم باہر نکلیں، ہم اپنے علاقے کے ان لوگوں کو دیکھیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون سی مشن سے ہے، کون سی چرچ سے ہے، کون سی رنگ سے، کون سی نسل سے ہے، بلکہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ یہ وہ بنی نوع انسان ہے جس سے خدا محبت رکھتا ہے، اور خدا نے اس شخص کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اس شخص کے لیے اپنی جان دی، اور کوئی کلوری پر اپنے خون کو بہا کر اس شخص کے لیے اس نے اپنے خون کو بہایا۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے پیغام کو اس شخص تک پہنچائیں گے جو ابلیس کا گھائل کیا ہوا شخص ہے، جسے ابلیس نے روحانی طور پہ گھائل کر رکھا ہے، ادھموا کر رکھا ہے، جس کی سمجھ بوجھ کام چھوڑ چکی ہے، جب ہم اس وے پہ آ کے ہمارے مبشر چرچ میں سے نکلیں گے، ہماری مبشرہ وہاں سے نکلیں گی، اور جا کے وہ لوگوں تک جو ابلیس کے گھائل کیے ہوئے ہیں ان کو خدا کے کلام سے تسلی دیں گے، ان کے لیے ایک امید کا پیغام دیں گے، جب ان کو ایک نئی امید کی کرن ان کے اندر پیدا کریں گے، تو یاد رکھیں وہ زندگی بچے گی۔ ضروری نہیں کہ وہ شخص وہ اپنے چرچ کو چھوڑے، وہ اپنے سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئے تو پھر زبردست، اگر وہ اپنا چرچ نہ چھوڑے تو پھر نہیں۔ ہمارا مقصد چرچ بھرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد زندگیوں کو بچانا ہونا چاہیے۔ ضرور ہے جو آپ کے چرچ میں آتا ہے ویلکم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے چرچ میں کوئی نہ آئے، لیکن میں یہ صرف اس بات پہ کہوں گا وہ جس چرچ کا بھی ممبر ہو، جہاں کا بھی ممبر ہو، میرا فرض ہے کہ میں اس شخص کے پاس بیٹھوں، اسے سمجھاؤں، اسی نیک سامری کی طرح۔ اس نے اس کی ذات کو نہیں پوچھا، اس کی ذات پات کسی چیز کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اس نے صرف ایک چیز کو ترجیح دی، وہ یہ تھی کہ یہ انسان ہے۔ اگر آج ہم بھی اس بات کو زیادہ ترجیح دیں گے، نہ کہ یہ کون سی مشن سے ہے، یہ کون سے چرچ سے ہے، اس کا پادری کیسا ہے، اس کا فادر کیسا ہے، اس کا کیپٹن کیسا ہے، یا اس کا پریسٹ کیسا ہے، جو بھی، جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم روحانی ترقی کریں گے۔ میرا ایمان ہے
کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو مشن پرستی سے باہر آئیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو خطرناک ہم میں ایک بہت بڑی بات پائی جاتی ہے وہ ہے ذات پرستی، جس کو ہم نے بہت زیادہ پروان چڑھایا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے تم خدا کی خاص امت ہو، اس میں کسی بھی ذات کا ذکر نہیں، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو یسوع مسیح کے خون خریدے۔ یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے تھے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتی ہیں تو یاد رکھیں ہمارا خدا کسی مشن کا خدا نہیں، ہمارا خدا کسی ذات کا، کسی پات کا خدا نہیں، ہمارا خدا کسی قبیلے، کسی رنگ نسل کا خدا نہیں، وہ بنی نوع انسان کا خدا ہے۔ وہ بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، وہ ہر ایک شخص سے پیار کرتا ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یاد رکھیں کہ خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے، خدا کسی بھی ایک قوم، رنگ، نسل، مذہب اور نہ کسی ایک فرقے یا ایک چرچ یا ایک ڈینومینیشن سے محبت رکھتا ہے، بلکہ خدا ہم سب سے محبت رکھتا ہے، اور خدا بھی یہ چاہتا ہے ہم بھی سب سے محبت رکھیں اور سب کو برابر کی ترجیح دے۔ کوئی ذات چھوٹی نہیں، کوئی فرقہ چھوٹا نہیں، کوئی چرچ چھوٹا نہیں۔ خدا نے سب کے لیے خدا نے سب کو برابر رکھا ہے۔ ہم سب خدا کی آنکھ کی پتلی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خادم میری آنکھ کی پتلی ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر ہم جو خدام ہیں ضرورت ہے ہمیں بھی ہوش کے ناخن لے اور اپنی قوم کو، اپنی کلیسیا کو کسی بھی چرچ کے تعلق سے نفرت پیدا نہ کرے، کسی بھی چرچ کے حساب سے اس میں نیگیٹو پوائنٹ نہ ڈلیور کرے۔ آج میں نے اکثر یہ دیکھا ہے چرچز کو کہ چرچ نے ایز اے چرچ لیڈرشپ نے اپنی کلیسیا کے اندر جو نفرت کے، دوسری مشن کے لیے، دوسرے چرچ کے لیے نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی کلیسیا میں، اپنے نوجوانوں میں اگر نفرت کے بیج بوتے ہیں تو پھر کبھی مت یہ سمجھے کہ ہمارا چرچ خدا کی طرف سے ہے اور ہم خدا کے دیے ہوئے ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس خوش فہمی سے باہر آ جائیں۔ ہمارا فرض ہے، ہمارا جو کام ہے، یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے شاید کچھ خدام کو برا بھی لگے، لیکن یاد رکھیں کہ میں نے 92% خدام میں یہ چیز پائی ہے کہ ہم اپنی کلیسیا میں دوسرے چرچ کے لیے نفرت کے بیچ بوتے ہیں۔ وہ چرچ ایسے ہے، وہ کلیسیا ایسے ہے، وہ پادری ایسے ہے۔ نہیں، ہمیں اس کلام میں اتنے میسیج ہے، اگر ہم ان میں سے دیں تو ہمیں دوسروں پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ خدا کا کلام ہمیں انکرج کرتا ہے، یہ خدا کا کلام ہمیں روحانی برکت دیتا ہے، یہ خدا کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، اور چراغ کبھی بھی اندھیرا نہیں، چراغ روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اس کلام کو پڑھنے کے سبب سے دوسروں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھے پھر ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ میرے عزیزو، مشن پرستی سے باہر آئیں، ذات پرستی سے باہر ہیں۔ جب ہم ایک علاقے کے جو 10 چرچ ہیں، 5 چرچ ہیں، اور وہ یونٹی اختیار کریں گے، جب یہ آپ کے مبشر بے روک ٹوک بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرے کہ وہ دوسرا چرچ چھوڑ کے ہمارے چرچ میں آئیں، بلکہ یہ کہیں کہ بھائی یہ خدا کے کلام کی طرف آئیں۔ ہاں، کسی کی اپنی مرضی ہے، وہ چرچ کی دوسرا چرچ چھوڑ کے آپ کی طرف آئے یا نہ آئے، لیکن زور نہ دے، چرچ پہ زور نہ دے کہ چرچ چھوڑ بلڈنگ چینج کرو۔ یہ زور دیں کہ بلڈنگ چینج نہ کرو، اپنی زندگی کو چینج کرو۔ بلڈنگ آپ جتنی بھی اچھی بنا لیں، بلڈنگ جتنی مرضی چینج کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ ہوگی تب تک چرچ کی تبدیلی کرنے سے، خداوند کی تبدیلی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں سکھانا پڑے گا، ہمیں اپنے چرچ میں اپنے نوجوانوں کو بتانا پڑے گا۔ ایک لاسٹ بات کرتا جاؤں، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے چرچ ہیں جن کے پاس اپنی فیتھ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ ہم نے ابھی تک اپنے کلیسیا کو، اپنے نوجوانوں کو اپنا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے تعلق سے بھی نہیں ہم سکھاتے۔
मैंने यहाँ तक बड़े अफसोस के साथ बात करता हूँ कि मैं चंद खुदाम को मिलता हूँ, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ रसूलों का अक़ीदा पढ़ा करें। वो ये कहते हैं कि रसूलों का अक़ीदा तो कैथलिक ने बढ़ाया। याद रखें, ये बिब्लिकल अल्फाज हैं। आप अपने लिए हमारे ईमान का इकरार है, आप इसे कभी पढ़ कर तो देखें। ये हमारे ईमान का इकरार है, ये रसूलों का इकरार है, इसलिए उसे रसूलों का अक़ीदा कहा गया है। अपने संडे स्कूल में इसे आप पढ़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं, कभी भी आप गौर करें, एक एक अल्फाज उसका बिब्लिकल, गौर से देखें। आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि मिशन परस्ती से, ज़ात परस्ती से बाहर आएँ और खुदा परस्ती में आ जाएं। जब हम खुदा परस्ती में आ जाएंगे, खुदा हमें बरकत देगा। आज हमारी बहुत सारी बरकतें शायद इसी वजह से रुकी हैं कि हम मिशन परस्ती को तरजीह देते हैं, ज़ात परस्ती को तरजीह देते हैं। खुदा परस्ती में आ जाएं, खुदा हम सबको बरकत दे।